अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली हम पढ़ने वाले हैं आज जाना दिले जाना सीज़न 2 एपिसोड 1 बाय वाहिबा फातिमा। कराची नेशनल स्टेडियम में रात के 9 बजे एक बड़े स्टेज पर इस वक्त वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पर ब्लैक ही कोट पहने माइक के सामने खड़ा था। 6 फुट से निकलता कद, सुर्खों सफ़ेद रंगत और अनाबी लबों पर जैसे एक मसनूई सी मुस्कुराहट थी। हिल की बढ़ी हुई बेहर पर घनी मूछें, स्टाइलिश ये हेयर कट, बालों को जेल से सेट किया गया था। स्टेज से नीचे स्टेडियम की घास पर हजारों मद्दाहों का एक तूफान बदतमीजी सा बरपा था। उस स्टेज के दाएं बाएं कदावर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम सेट किए गए थे, जिनमें उसकी खूबसूरत भारी मर्दाना सुरीली आवाज़ स्टेडियम से दूर दूर तक फैल रही थी। रेज योर हैंड्स इन द एयर, ऐसे एस माइक में चिल्लाया तो हदी निगाह हाथ ही हाथ फिजा में लहराते नजर आने लगे। उसकी खासियत थी वो लाइव परफॉर्मेंस दिया करता था। अब भी उसकी खूबसूरत तरीन आवाज़ की बदौलत कॉन्सर्ट सुपर डुपर हिट हुआ था। वो पसीने में शराबूर बड़ी मुश्किल से फैंस के बड़े जमे गफीर से जान छुड़ाकर बैक स्टेज आया था। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड ज़र्क हातिम ने उसकी जानिब टिश्यू पेपर का बॉक्स बढ़ाया, जिसमें से उसने काफ़ी सारे टिश्यू पेपर खींचकर अपना चेहरा साफ किया। वो ड्रेसिंग रूम में आया था, जहाँ एसी की ठंडक ने उसके असाब को कुछ लम्हों में तकवीत बख्शी। ज़र्क, मुझे शाज़मा कहीं नज़र नहीं आ रही। उस मर्दाना वजाहत के शाहकार शख्स ने आंखें मूंदे हुए ही उससे पूछा, मगर पहली बार ज़र्क को अपने सवाल का फौरी जवाब देते ना पाकर उसने ताज्जुब से आंखें खोली तो पता चला वो बात करते किसी तजब्जब का शिकार है। क्या बात है ज़र्क, शाज़मा किधर है? उसने कतरे खुरदरे लहजे में सवाल किया। सर, वो मैक रूम में है, ज़र्क ने निगाहें झुकाते हुए उसे कहा। तो वो किसी गड़बड़ के एहसास से चूर फौरन अपनी जगह से उठकर तेजी से मेकअप रूम की जानिब जाने लगा, जब ज़र्क हातिम की आवाज़ ने उसे पाताल की गहराइयों में गिराया। सर, वो वहाँ अपने शौहर के साथ हैं, उन्होंने खुफिया तौर पर निकाह कर रखा है और वो आपको महज इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए इस्तेमाल। अभी वो बात मुकम्मल करता कि एस ने लहू छलकाती निगाहों से मुड़कर ज़र की जानिब देखा तो उसे अपनी ज़बान को ब्रेक लगाना पड़ी। फिर वो रुका नहीं, कमान से निकले तीर की तरह लंबी टक भरता मैकरूम तक आया। शायद दिल में अब भी मोहम सी उम्मीद थी कि वो उसे इस मकाम तक लाकर यूं धोखा नहीं दे सकती, मगर मेकअप रूम के दरवाजे तक आकर उसकी तमाम उम्मीदें भर भरी रेत की दीवार साबित होती उसके कदमों में मसमार हुई थी कि सामने ही बड़ी काबिल एतराज़ हालत में बेबाकी से किसी शख्स की गोद में चढ़ी बैठी थी। ऐसे एक नज़र देखकर कहर से दो चार दीवार से लगा। मैं कह रही हूँ ना डार्लिंग, जल्द ही उसे जान छुड़वा लूँगी। बस वो मुझे एक दो और इंटरनेशनल कंपनीज की ब्रांड एम्बेसडर बनवा दे और कल एक और मशहूर गारमेंट्स ब्रांड का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। और कुछ नहीं। जानते हो कितने पापड़ बेले हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए? वो तो बंदा ही शरीफ है, जिसने कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। और ये बात मैं तुम्हें हज़ारों बार बता चुकी हूँ कि वो मेरे करीब नहीं आता। ये पैसा, फेम, दौलत, इंडस्ट्री में एक नाम, उसी की ही तो मरहून मिन्नत हुआ ये सब। लेकिन अब यहाँ तक आकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मुहतात रहना पड़ेगा। और शट अप शाज़मा, मुझे तो बस ये डर है कि तुम उसकी पर्सनैलिटी, उसकी दौलत और शोहरत से सचमुच मरऊब ना हो जाओ। उससे ब्रेकअप में ताख़ीर की कोई और वजह ना हो। वो जो कोई भी था, इंतहाई बेगैरत था और घटिया अल्फाज में उससे पूछ रहा था, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेहरान। ऐसा सोच भी नहीं सकती। जहाँ वो इससे ज़्यादा सुन ही नहीं पाया था, वो इससे ज़्यादा सुन ही नहीं सकता था। वो उसे अपनी एक मुखलिस दोस्त समझता था। ऐसा को उससे मोहब्बत नहीं थी, मगर ये सच था, उसे अपना हम मिजाज और बेतहाशा मुखलिस बातें बहुत जल्द उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। आँखों और पूरे चेहरे से लहू और एक वहशत सी टपक रही थी। वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में आया और अपनी चीज़ें समेटकर वहाँ से निकलता चला गया। सरखाम आलमगीर मर्दान खाने से हवेली के अंदर आया। वो ज़रूरी काम से बीजान को ढूंढते हुए अंदर उनके कमरे की तरफ आया था। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ तो बीजान को पूरी तरह गड़बड़ा कर अपने तकिए के नीचे को छुपाते देखा।
انہوں نے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ کر یقیناً اپنے آنسو بھی چھپانے کی کوشش کی تھی، جبکہ زرخام اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ بی جان، مجھے زمینوں کے متعلق کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ سجاول چودھری شجاعت کی بیٹھک میں پنچایت میں شرکت کرنے گیا ہوا ہے، زرخام نے نرمی سے کہا۔ بعد میں آنا زرخام، آج طبیعت کچھ ناساز ہے۔ بی جان ممتاز بیگم کی نحیف سی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا آج کا دن بی جان کے لیے کیوں یوں ہی بوجھل ہوتا تھا، اسی لیے ان کی توجہ آج کے دن سے ہٹانے کو وہ بولا۔ رحمت بتا رہا تھا آج پھر آپ کی پوتیاں کافی لوٹ مار مچا کر رہی ہیں باغ میں۔ وہ مسکرا کر محبت سے بولا۔ کیا؟ بی جان چونکی، اور زرخام کے حسبی منشا اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ اے ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ آفت کی پرکال ہے، اللہ جانے یہ بیمان کس پر گئی ہے۔ پورا گاؤں شرارتوں سے عاجز آیا پڑا ہے، اب کچے آم ٹھونس کر سارے بیمار پڑیں گے۔ تو کیا آج یہ لوگ پھر سے اس باغ میں گھس گئی تھی؟ رحمت کدھر تھا؟ وہ کس کام کا ہے جب اسے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ لڑکیوں کو آم کے باغ کی جانب رخ بھی نہ کرنے دے؟ آج تو برکت بوا سے میں ان کی ٹانگیں توڑوا دوں گی۔ وہ پرجلال سے سب کچھ بھول بھال اپنا ہاتھ میں تھاما سامان اپنی صندوقچے میں رکھتے لاٹھی تھام کر اٹھ کھڑی تھی، جبکہ زرخام دھیمی سے مسکراتا اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کوئی سامنے موجود تو نہیں؟ پری نیشو کے کان میں بد آئی۔ زونیا نے راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا۔ پانچوں حویلی داخل ہو کر پرالی کی ڈھیر سے اچک اچک کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بظاہر تو میدان صاف تھا۔ دھیرا نے اپنے پیچھے فضل بخش بابا کی آواز انہیں کسی افریڑ سے کم نہیں لگی۔ پانچوں نے ایک دوسرے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ بابا، کیا ہے آپ کو؟ قسم سے ابھی ہارٹ فیل ہو جاتا معصوم بچیوں کا۔ پری نے اپنی شہد رنگ آنکھیں معصومیت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے پٹ پٹا کر سینے پر ہاتھ رکھتے دہائی دی تو فضل بخش بابا نے افسوس سے سر ہلایا کہ ان پانچوں نے پورے گاؤں کو اپنی شرارتوں سے ناگو چنے چبوائے ہوئے تھے۔ ہاں میرا بچہ، کوئی 1000 معصوم بچیوں کا انتقال ہوا تو میری پیاری پیاری بچیاں اس دنیا میں تشریف لائی تھیں، ہے نا؟ بابا نے ناک بھوں چڑھاتے ان کی نام نہاد معصومیت پر عاجزانہ سی ٹونٹ ماری تو سب کھی کھی کر ہنس پڑے۔ یہ دانت ابھی نکال لو کیونکہ برکت بوا کی پھٹکار سے پھر دن بھر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رحمت نے چودھری جی کو شکایت لگائی آپ لوگوں کی۔ بی جان اور بوا انتظار کر رہی ہیں آپ لوگوں کا۔ فضل بخش بابا کی بات پر ہفتے آسمان پانچوں کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ بابا تو ان کے سروں پر بم پھوڑ کر اطمینان سے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے وہ جلتو جلالتوں کا ورد کرتی دبے قدموں کھڑکی سے ایک ایک کر کے کود کر اپنی اس زبردستی کی مسیحا کے کمرے میں داخل ہوئی جس کی وجہ سے وہ برکت بوا کی قوالیوں اور بی جان ممتاز بیگم کی سوٹی کی سنکائی سے بچ سکتی تھی۔ وہ اندر حسب معمول چاند کا ٹکڑا بنی سفید لباس میں سفید دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑھے ٹھنڈے پرنور وجود میں سفید چاندنی جیسی ٹھنڈک لیے اپنے سامنے ریحل پر قرآن مجید رکھے تلاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے کمرے میں آ کر شرافت کا مظاہرہ کیا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ خضران نے اچھڑتی سی نظر ان پانچوں کے ہوائیاں اڑے چہرے پر ڈالی اور گہری سانس بھر کر قرآن مجید چوم کر جزدان میں لپیٹ دیا۔ اب کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہو تم لوگ؟ بیٹھے بیٹھے ہی لمبا ہاتھ کر کے قرآن مجید المار میں رکھتے اس نے مڑ کر ایک آئی برو جھکا کر ان کی جانب دیکھا۔ رانی آپی، وہ پری نے کوئی بہانہ گھڑنے کو مسکین سی شکل بنائی۔ ڈرامہ نہیں پیمان، سچ سچ بتاؤ۔ خضران نے اسے ڈپٹا۔ خلیل جبران کی اکلوتی جانشین، نشک بڑبڑائے۔ ان سب کے خضران کے بارے میں ایسے ہی نادر خیالات تھے جو برکت بوا کی فیورٹ پرسن کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھی۔ تب پری نے شرافت سے سب سچ اگل دیا۔ خضران نے افسوس سے سر ہلایا۔ پری، کسی بات کی حد ہوتی ہے، اب تم لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں تو ہو نہیں ہو جنہیں بیٹھ کر میں سمجھاؤں۔ خضران نے انہیں جھاڑنا چاہا مگر پھر ان کی اتری ہوئی بوتیاں دیکھ اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ ان کی مزید تواضع تو برکت بوا نے ہی کر دینی ہے۔ پھر جانے خضران نے بی جان کو کیا کہا۔ وہ پانچوں ان کی کٹائی اور سینکائی سے تو بچ نکلی تھی مگر برکت بوا کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ پانچوں صبح کی سیر کی خاطر پارک میں لازمی جاتی تھی، وہ بھی نشک کے پاگل پن کی بدولت۔ لیکن سیر کی اجازت انہیں صرف امرود کے باغ کی تھی، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نو-گو ایریا میں جا گھستی تھی کہ دل کا کیا کیا جائے جو شبنم میں لپٹی رسیلی اور چٹپٹی کیریز یعنی کچے آم کو دیکھ کر مچل اٹھتا تھا۔ آج انہوں نے کئی دنوں کے بنائے ہوئے پلان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے باغ میں کافی تخریب کاری کی تھی، لیکن ہر بار کی طرح ان کے بے وفا گلے تھے جو خراب ہو کر منہ کو تقریباً آنے ہی والے تھے۔ اور کچھ رحمت بابا کی دغا بازی سے اب کی بار کیریز کی ہانڈی بیچ چوراہے پھوٹی۔
اس پر ہلاکو خان کی فیمیل ورژن برکت بوا بہت برہم تھی۔ وہ سب خزران کی کمرے میں سہمی بیٹھی تھی، جانتی جو تھی کہ ہلاکو بوا لکھنوئی اردو میں لپیٹ لپیٹ کر بے عزتی کرتی، یہ تک بھول جایا کرتی تھی کہ وہ ان کی لاڈلی پوتیاں ہیں۔ لیکن آج تو انما نے سوچ لیا تھا کہ بی برکت بوا کے مشہور زمانہ محاوروں کی لکھنوئی ایکسپریس کو سر کر کے اوپر سے گزارنے کی بجائے سمجھدانی کا ڈھکن کھول کر عقل میں گھسائے گی۔ عدالت لگ چکی تھی۔ برکت بوا جلال میں ہچکولے کھاتی خزران کے کمرے میں گھس آئیں تو وہ ہڑبڑا کر ایک لائن میں سر جھکائے کھڑی ہو گئی، جو بڑے اطمینان سے خزران کے کمرے میں ادھر ادھر پاؤں پسارے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سب اٹینشن ہو اٹھی کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تھی۔ وکیل صفائی برکت بوا کی چہیتی خلیل جبران کی اکلوتی جانشین خزران تھی۔ وہ سر جھکائے لائن میں کھڑی تھی، جن میں پری بھی شامل تھی۔ مینخیزی سے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اشارہ یہ تھا کہ یہ جو بھی ارشاد فرمائیں، جیسی مرضی قوالی ہو، خبردار کسی نے کھی کھی کرنے کی گستاخی کی۔ اے نگوڑیو! برکت بوا نے پہلا الزام عائد کیا۔ ہائیں گھوڑیو! انما کے دماغ میں کیڑا کلبلایا، پر جیسے وہ برکت بوا کے سامنے منمنا رہی تھی، گویا ہنہنا رہی تھی۔ برکت بوا، آپ کو کچھ نہ ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مہکار منمنائے، مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنی شامت بلائے۔ شرم نام کو نہیں تم لوگوں میں، اور مہک تو، ارے کم بخت کیسے زبان لڑاتی ہے، گھس بھر کی زبان باہر نکلی ہے تیری۔ حالانکہ اس نے منہ کھولنے کی گستاخی ہرگز نہیں کی تھی۔ انما نے تصور میں مہکار کی گز بھر کی زبان باہر لٹکی دیکھی، اور ہیبت ناک تصور سے ہی اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ سب سر جھکائے مینخیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھی، اور پھر اس ڈفر انما کی جانب جس کی سوچ تک رسائی آسانی سے حاصل تھی۔ لوٹا کی لوٹا ہو گئی وہ سب، پر مجال ہے جو ذرا تمیز ہو، باندریوں کی طرح درخت پھلانگتے لجا نہیں آتی۔ برکت بوا کا دوسرا الزام سراسر نامعقول اور غیر مہذب اور غیر اخلاقی سا تھا۔ لو، اب اس عدالتی کارروائی میں لوٹا کہاں سے ٹپک پڑا؟ انما کی سوچ نرالی تھی۔ اے موئی نیشو! یہ نشک! اے تیری تو عقل گٹوں میں جا گھسی ہے۔ اب پھر انما نے تصور میں نیشو کا دماغ گٹوں میں پایا، اور اس مضحکہ خیز تصور سے اب تو ہنسی کے طوفان کو ضبط نہ کر پائی، اور دبی مسکراہٹ کھلی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اب تو ہلاکو بوا کا پارا عرش معلیٰ کو چھونے کو تھا۔ انہوں نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی تھی، اور اس سے پہلے وہ چپل انما کے پہلو سینکتی، پری کے بابا زغام عالمگیر اندر آئے اور ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ برکت بوا ذرا سی دوسری جانب مڑی تھی، اور وہ پیچھے سے ایسے 9-2-11 ہوئی تھی جیسے حویلی میں آگ لگ گئی ہو۔ شاذل التمش سلطان اسٹیڈیم سے سیدھا آج گھر ہی آیا تھا۔ کس حال میں آیا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ تمام رستے طیش و اشتعال کا طوفان غم و غصے کی صورت کم پٹیوں میں ٹھوکریں مارتا رہا۔ غیر ضروری اور معمولی باتوں پر اپنا ٹیمپر لوز کرنا اس کا وصف نہیں تھا، مگر آج جو اعتبار اٹھا تھا اس نے اسے آتشی مزاج بنا دیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے قصر سلطان کی وسیع و عریض پورٹیکو میں رکی تھی، اور وہ مردانہ وجاہت کا مرقع بنا شخص اس وقت چہرے پر دنیا جہاں کی سرد مہری اور کھردرے سے تاثرات سجائے اس سمت گامزن تھا، جس جگہ اسے ایسی آغوش میسر آ سکتی تھی جو اس کے اس غم و غصے کے آتش فشاں کو لمحہ کی تاخیر کے بغیر برف کی صورت پگھلا سکتی تھی۔ وہ ایک مخصوص کمرے کی طرف آ رہا تھا جب کھڑکی تک پہنچ کر وہ پوری طرح ٹھٹک کر رکا تھا۔ کھڑکی کے پاس پہلے سے ہی کرکٹ پروفیشنل ڈریس میں موجود کرکٹ کٹ بیگ کندھے میں ڈالے وہ دراز قد مردانہ وجاہت کا شاہکار بے تحاشا ہینڈسم شخص اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے چہرے پر دنیا جہاں کے گمبھیر اور سرد و سپاٹ تاثرات سجائے اندر کمرے میں بڑی محویت سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاذل التمش سلطان آہستگی سے چلتا اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا اور کھڑکی سے اندر دیکھا۔ اپنے شک پر تصدیق کی مہر ثبت کرنے کو اس نے جیب سے اپنا مہنگا ترین فون نکال کر آج کی تاریخ دیکھی۔ وہی تاریخ تھی، مطلب اس کا اندازہ درست تھا۔ اس نے ایک نظر پھر کمرے کے اندر ڈالی، جہاں وہ گریس فل سی عورت تصویروں کا البم اپنی گود میں کھولے بیٹھی بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ اندر موجود وہ عورت کچھ اور نہیں بلکہ باہر موجود ان دو گبرو جوانوں کے زندہ رہنے کی وجہ تھی۔ ان کی سانسیں تھی، ان کا پہلا عشق تھی، ان کی زندگی کا واحد مرکز تھی۔ اگر ان دو لڑکوں نے اپنی زندگی میں کسی سے اندھا عشق کیا تھا
تو وہ کمرے میں موجود واحد وہ عورت ہی تھی۔ وہ عورت، اس کی خوشیاں، اس کی ہنسی، ان دونوں کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ آج تک وہ خود نہیں جان پائے تھے۔ مما جانی، کیا آپ کی میموری سے یہ دن، یہ تاریخ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا؟ وہ عاجز آ کر بڑبڑایا تھا۔ یہ کب سے یہاں چھپ کر آنسو بہا رہی ہیں؟ اس نے بے بسی سے لب پھینچتے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، جس کی آنکھیں جیسے لہو چھلکا رہی تھی۔ ڈونو، لیکن مجھے یہاں کھڑے پون گھنٹہ گزر چکا ہے۔ مما کے یہ آنسو میرے دل کو پہاڑ کی طرح کچلتے ہیں شازل۔ میں کیا کروں کہ یہ دن ان کے حافظے سے غائب کر دوں؟ بازل التمش سلطان نے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے قراری کے عالم میں شازل کی جانب دیکھتے بتایا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں پر اسراریت اور گمبھیر سنجیدگی تھی۔ اندر چلیں، شازل نے کہا، مگر بازل التمش سلطان کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر اپنے قدم روک لیے۔ میرے ساتھ آؤ، بازل نے سنجیدگی سے کہا تو شازل نے ایک نگاہ کمرے کے اندر ڈالی اور بازل کی ہمراہی میں اس کے کمرے میں آیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ بازل نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ، یہ شازمہ کا کیا قصہ ہے؟ اتنا ریئیکٹ کیوں کیا؟ اور یہ آپ کو کس نے بتایا؟ شازل نے آئی برو اچکائی۔ زرق حاتم خان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ SAS، بازل نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر تو آپ کی اس چمچے نے ساری ڈیٹیل بھی بتا دی ہوگی۔ BAS، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ کیا ہو کیا گیا ہے تمہیں شازل؟ پہلے بھی بہت بار اس طرح کی سچویشن سے گزر چکے ہو۔ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہو، آئے دن فیک، دوغلے، ڈبل فیس لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے، پر اس قدر اپسیٹ کبھی نہیں ہوئے، صرف اس شازمہ کی وجہ سے۔ وائے؟ سیریس تھے کیا تم؟ بازل کو اس کی اس حالت نے تشویش میں مبتلا کیا تھا، اس لیے اس نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نو برو، یہ فیلنگز محبت وغیرہ والی بالکل نہیں تھی۔ میں بس کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس بغیر کسی غرض سے اسے دوست مانتا تھا۔ میں اس کے ساتھ لائل تھا، مگر وہ صرف مجھے یوز کر رہی تھی۔ میں تنگ آ چکا ہوں اس فیک دنیا، فیک زندگی اور فیک دوغلے منافق لوگوں سے۔ لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، کوئی پرسنالٹی پر تو کوئی اس فیم پر، کوئی ان گنت دولت پر تو کوئی میرے ذریعے سے انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہتی ہے۔ ربش، میں تنگ آ چکا ہوں۔ اس دنیا میں ہے کوئی ایسی جو مجھے سیلیبریٹی کی حیثیت سے سرے سے جانتی ہی نہ ہو، جو میرے کردار کو دیکھ کر مجھ سے سچی محبت کرے، جس کے لیے میں ایک عام سا غریب سا لڑکا ہوں اور وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے ایسے ہی قبول کر کے سچے دل سے چاہے؟ وہ پھٹ پڑا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ بازل اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھے گیا۔ اس کا مطلب تمہارا مین مسئلہ تمہارا فیم، تمہارا کریز ہے، تمہارا سیلیبریٹی ہونا ہے۔ مطلب تمہاری تلاش ایسی لڑکی ہے جو سرے سے تمہیں سیلیبریٹی کی حیثیت سے جانتی ہی نہ ہو، بازل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یقیناً، شازل نے کہتے اپنی پچھلی گردن سہلائی۔ ہم کہیں جا رہے ہیں شازل، ڈیٹیل تمہیں سفر میں بتاؤں گا۔ مما جانی اور ڈیڈ سے کہنا کہ تم بریک لے رہے ہو، پہلے کانسرٹ کے لیے لاہور، پنجاب اور پھر بریک کے لیے یورپ جا رہے ہو۔ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوریا جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں ہائیکنگ کے لیے جوائن کروں گا، بازل نے پر اسرار سے لہجے میں کہا اور اپنی ڈریسنگ الماری کی جانب مڑا۔ بٹ برو، شازل نے کچھ کہنا چاہا۔ نو آرگیو شازل، جا کر پیکنگ کرو، میں گھر میں تم سے بات نہیں کروں گا، باقی کی بات ہوا میں اڑتے ہوگی۔ بازل نے اس کی جانب دیکھتے آنکھ وک کرتے مخصوص اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا، کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے جس پر انہیں گفتگو انتہائی سیکریٹلی کرنی ہوگی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھسا تو شازل خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ فضل بخش پاپا اسے اس کی حویلی تک چھوڑنے آئے تھے، مگر حویلی کی حدود میں داخل ہوتے لکڑی کے بنے بڑے پھاٹک سے باہر کھڑی شاندار اور مہنگی ترین گاڑی دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف و ہراس کے سائے زونیا کے چہرے پر پھیل گئے۔ زونی دی، کیا ہوا؟ سرکار نور العین علی سے اجازت لے کر آئی تھی ہماری طرف، تو اب پریشانی کس بات کی ہے؟ فضل بخش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ ایسی بات نہیں بابا، میں تو نہیں ڈر رہی، اس نے مسکرا کر کہا تو فضل بابا سر ہلاتے واپس ہو لیے۔ بول کر لائے تھے ضروری کام ہے، اندر کسی صورت نہیں آؤں گا، جبکہ زونیا نے چور نگاہوں سے اس گاڑی کو یوں دیکھا جیسے وہاں گاڑی نہیں کوئی عفریت کھڑی ہو۔ وہ بظاہر بہت بے ضرر تھا، اسے کبھی مخاطب تک نہ ہوا تھا، مگر وہ پراسرار شخص پھر بھی اس کے لیے سراپے خوف تھا۔ وہ آصف سی ترسی پراسرار سبز آنکھوں کا مالک شخص، جیتا جاگتا دہشت کی علامت، ہر آمنے سامنے پر اس نازک دل لڑکی کا دل خوف و وحشت سے بھر دیتا تھا۔ یہ آدمی پرانے وقتوں کا شاہی جلاد، بلکہ جن نہیں بلکہ دیو۔ سبز آنکھیں تو کسی خون اشام بلا کی ہوتی ہیں۔
ہاں یہ خون شام ہری بلا، یہ آدمی مہینے کی اس تاریخ کو یہاں کیوں آ جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ ابھی وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی کہ اچانک بھاری قدموں کی دھمک سے دھرتی کا سینہ ہلتا محسوس ہوا اور زونیہ نور العین علی سرکار کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ اس کا چڑیا سا ننھا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا۔ زونیہ نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کی دائیں طرف سامنے ہی سکچین کا بہت بڑا درخت اپنی پوری شان سے استادہ تھا۔ اسے کچھ اور نہ سوجا تو لپک کر پھرتی سے درخت کے تنے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ لمبا چوڑا دراز قد شخص اپنے پورے جاہ و جلال اور غرور و تنتنا کے ساتھ حویلی کے متدان خانے سے نکل کر اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے، آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگاتے، ایک اشرتی سی نگاہ درخت کے تنے پر ڈالی، جس کی اوٹ سے ایک بھورے رنگ کا آنچل لہراتا تنے کے پیچھے چھپی وجود کی موجودگی کا پول بڑی شان سے کھول رہا تھا، جس سے شاید وہ احمق بے وقوف چونٹی سی لڑکی بالکل بے خبر تھی۔ وہ ذویزان امجد جلال علی سرکار تھا۔ دل کیا اس پدی سی لڑکی کو اونٹ سے کھینچ کر اپنے سامنے کرے اور کس کر ایک عدد جھام پر رسید کر دے۔ ایسا کرنے کو دل کیا تھا، کیوں کیا تھا پتہ نہیں تھا، اس کا اسے کوئی تعلق لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں لیکن اس کی غلافی سیمی ہوئی سی گہری بھوری آنکھیں ہر مرتبہ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ لیکن دریا الٹا تو بہہ سکتا تھا، مگر یہ بات ذویزان امجد جلال علی سرکار مر کر بھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہاں اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر اپنے خاص مقصد کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی کبھی آ سکتا ہے، کبھی نہیں۔ اسی لیے بغیر کسی چیز پر توجہ دیے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ چلچلاتی جولائی کی گرمی میں طلوع آفتاب سے کچھ دیر قبل آم کے باغ میں کچھ غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ وہ درخت کی شاخ ہاتھوں میں دبوچے کچھ اس پوزیشن میں شاخ سے جھول رہی تھی کہ اگر اس وقت کوئی بندر بھی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو اس کی پھرتی پر اسے اپنے قبیلے کی سردار منتخب کر لیتا۔ ادھر درخت بیچارہ اپنی شامت پر پیچ و تاب کھا رہا تھا، بس نہ بن پڑتا تھا ان لڑکیوں کو اٹھا کر دور پر رکھ دے جو لسوڑے کی طرح اسے چمٹی جا رہی تھی۔ وہ اپنے باوا کی وراثت سمجھ کر ان پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ درخت بیچارہ آم کا تھا اور اس پر کیریز یعنی کچے آم تھے۔ دو بندریاں درخت پر چڑھیں، درخت کو اپنی بھرپور کمپنی سے نوازے ہوئے تھیں، جبکہ تین نیچے بڑی بے چینی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتی اور کبھی درخت کے اوپر ان دونوں کو۔ اے مہر، مہکار واصف علی، ذرا مجھے بھی تو دانہ دو۔ اور اگلے ہی لمحے دانے نے بڑی سرعت سے نشے کی ناک کو شرف قبولیت بخشی تھی۔ اس کے دانت دانہ کھانے سے پہلے ہی کھٹے ہو گئے۔ اے کوے کی لات، اندھی ہو کیا؟ یہ بٹنوں جیسی آنکھیں اللہ نے دیکھنے کو دی ہیں، چنی منی سی ہیں پر دکھتا تو ہے کہ نہیں؟ نشک نے اپنا حساب بے پا کرنا چاہا۔ نتیجتاً کوے کی لات درخت سے ہی بڑی بےتابی سے اپنی سواری باد بہاری طوفان میل کی رفتار سے نشو پر چڑھ دوڑانے کو تھی کہ انو یعنی انما سجاول حسین نے مہکار کو دبوچ لیا۔ اب بس بھی کرو مہرو، اتنی اونچائی سے اس پر کودو گی تو اس گوشت کے کیٹو کا تو کچھ نہ ہوگا، تیرا یہ مریل چوہیا کی دم جیسا جسم ضرور کیمیا ہو جائے گا۔ اب مہر کی سواری کا رخ انما کی طرف تھا کہ اچانک انہیں نیچے سے زوردار چیخوں کی آواز آئی اور نیچے صورتحال معلوم کرنے کی بجائے وہ بھی اس نیک کام یعنی چیخیں مارنے میں زور و شور سے شامل ہو گئی۔ وہ چاروں حلق پھاڑے آج ہی سور پھونک کر قیامت لانے پر میسر تھی کہ پانچویں یعنی زونیہ نور العین علی نے بامشکل ان سے زیادہ حلق پھاڑ کر انہیں چپ کرایا۔ کیا مصیبت ہے چڑیلو، ساری قوم کو جگا کر چپلی کھانے کا شوق چڑھایا تم لوگوں کو؟ زونیہ نے انہیں لتاڑا۔ کیوں چیخے تم لوگ؟ میں تو اس لیے چیخی کہ یہ لڑنا بند ہو جائیں، پری یعنی پیمان سرخام عالمگیر نے نہایت معصومیت سے کہا تھا۔ اور تم کو کیا نظر آیا؟ زونیہ نے نشک کی طرف گھور کر کہا، جو مسکین سی شکل بنائے پیمان سرخام عالمگیر کے پہلو میں کھڑی تھی۔ میں نے سوچا پری کو پتہ نہیں کیا ہوئے، کوئی سبز لونڈا نہ دیکھ لیا ہوئے۔ نشو کو اپنی حماقت پر غصہ آیا اور ہم نے سوچا تم تینوں کو رحمت چاچا نظر آ گیا ہے، اس لیے خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اوپر سے مہکار نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اپنا کارنامہ بتایا۔ اف، بس بھی کرو، آج اتنی کافی ہیں۔ زیادہ روشنی ہو گئی تو چچا رحمت نے چچا زحمت بن کر ہلاکو خان یعنی بی جان کو شکایت لگا کر ان کی شوگر والی چپل سے ہماری ہڈیاں سکوا دینی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ان کی پھوپھی برکت بوا ماتھے پھٹکارتے وقت گنتی کتنی بھولتی ہیں؟ انما نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا اور بی جان اور برکت بوا کے بارے میں گوہر افشانی کی، اور پھر سب ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کھیتوں میں موجود گندم کی فصل کی سرسراہٹ
کسی بلائے ناگہانی کی تشریف آوری کا پیغام دے رہی تھی۔ اگلا منظر نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ مہکار اور انما ٹپاٹپ درخت سے ٹپکی تھی اور ایسے سر پر بھاگیں جیسے عالمی ریس کے تمغے پر انہی کا نام لکھا جا چکا ہے، جبکہ پیمان، نشک اور سونیا ان کی پھرتی پر دنگ پھول آنکھیں پھاڑے منہ میں انگلیاں چبا ڈالنے کو تھی کہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے مہکار اور انما کو بریک لگانا پڑا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر غور سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ شاید ان تینوں کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آخرکار پری، نوشی اور زونی کو بھی ہوش آ ہی گیا کہ انہیں بھی اس طرح بھاگنے کی ضرورت ہے، نہیں تو پی جان نے وکھیاں سینک دینی تھی۔ پھر کیا تھا، وہ شڑاب پگڈنڈیاں پھلانگ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے باغ سے 9 دو 11 ہو گئے۔